औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम कानून की बातों में आपका होस्ट यासीन लक आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, हमारे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं शहबाज़ मुर्तज़ा अंसारी साहब। शहबाज़ मुर्तज़ा अंसारी साहब हमारे पंजाब के बड़े मारूफ़ कानूनदान हैं, ख़ुसूसन फ़ैमिली कोर्ट्स के हवाले से। ये शरई कोर्ट्स के भी वकील हैं और इनका एक सोशल मीडिया पे यूट्यूब चैनल भी है। गाहे बगाहे नाज़रीन को मुख्तलिफ़ क़वानीन के हवाले से इंफॉर्मेशन, मामनत और मशावरत के बारे में अपनी वीडियोज़ अपलोड करते रहते हैं। नाज़रीन, आज हम इनसे बातचीत करेंगे बेटे की वफ़ात के बाद उसके पोते पोतियाँ, यानी कि एक वालिद है, उसका बेटा शादीशुदा है, शादीशुदा बेटे की आगे औलाद है, इन बिटवीन उस औलाद का वालिद फौत हो जाता है। दादा की मौजूदगी में पोते पोतियाँ क्या वरासती जायदाद का हिस्सादार बन सकते हैं? अगर बन सकते हैं तो उनको किस तरीके से और किस हिस्से के तहत जायदाद की तकसीम की जा सकती है? ये बहुत ज़्यादा अहम टॉपिक है पाकिस्तानी माशरे में। इस टॉपिक से रिलेटेड हर घर की मसाइल मौजूद होते हैं। उन मसाइल को आसान करने के लिए हम शहबाज़ मुर्तज़ा अंसारी साहब से इस टॉपिक पर बात करेंगे, उनसे इसकी आगाही लेंगे कि किस तरीके से दादा अपने पोते पोतियों को वरासती जायदाद की तकसीम कर सकता है या नहीं कर सकता। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप सर? खैरियत से? सर ठीक ठाक। अच्छा सर, दादा अपने पोते पोतियों को जायदाद की तकसीम या हिस्सादार वो हो सकते हैं, नहीं हो सकते, इस बारे में थोड़ी हमें डिटेल बता दीजिए। ये जो टॉपिक है ये इंतहाई अहम टॉपिक है और मेरा जो यूट्यूब चैनल है शहबाज़ मुर्तज़ा अंसारी एडवोकेट के नाम से, जी बिल्कुल, उस पर जो मेरी सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली वीडियो है ना, वो पोते की विरासत पर ही है। मतलब इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मोर देन 70,000 लोग जो हैं, 70,000 से ज़ायद लोग इस वीडियो को देख चुके हैं। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा, ये मामला क्या है जी? अब पहले तो मैं थोड़ा सा ये समझा दूँ अपने नाज़रीन को। कुरान पाक की सूरत अल-निसा में मैयत की विरासत बयान कर दी गई है। जी बिल्कुल ऐसे। उसमें यह है कि जब किसी शख्स की डेथ होगी तो उसके वारसान में उसके वालिदैन, बेवा या रंडवा और औलाद ये वारिस है। जी बिल्कुल। इनकी मौजूदगी में कोई दूर का वारिस नहीं होगा। ठीक है। हाँ, अगर किसी की औलाद नहीं है फिर बहन भाई वारिस हो जाएंगे। ऐसे ही है। ठीक है, वो दूर के आ गए। जी। अच्छा, इसी तरह ये मसला ये है कि एक दूसरी बात यह है कि विरासत जो है ना जिंदा लोगों की होती है। यानी जैसे किसी शख्स की डेथ होती है, उस लम्हे जो उसके जिंदा वारिस होंगे उसको उसकी जायदादों में से हिस्सा मिलेगा, वो जो भी हिस्सा मिले, जो भी शरीयत के मुताबिक। अच्छा, आमतौर पे हम लोग ये पब्लिक समझते हैं वरासत को वो मरने वाले के बाद जो लवाहिकीन है उसको वरासत समझते हैं। ये आज हमें क्लियर हुआ है कि नहीं, वरासत का कॉन्सेप्ट कानून में वो जिंदा लोगों की वरासत है। नहीं, वरासत है तो मैयत की, जिंदा बंदे का कोई वारिस नहीं है। मेरी जायदाद में मेरे बेटे का कोई हिस्सा नहीं है। बिल्कुल। आपकी जायदाद में आपके बेटे का कोई हिस्सा नहीं है, आपकी बीवी का कोई हिस्सा नहीं जब तक जिंदा है। जी। जैसे किसी का दम निकलता है ना, उसी लम्हे उसके वारिस जो हैं, जो भी हों, वो उसके वारिस बन जाते हैं। वारिस कौन होते हैं? जो उसके जिंदा वारिस होंगे। ठीक है। यानी अगर कोई मुतवक्का वारिस किसी की जिंदगी में वफात पा जाए, ठीक है, तो कल को उसकी आगे औलाद वगैरह को हिस्सा नहीं जाता। ठीक है। अच्छा, इसी असूल ये जो मैंने सूरत अल-निसा का हवाला दे दिया, अब हुआ ये 1961 में इस पर जो पहली बार जो है ना फैमिली कवानीन बनाए गए, उसमें तलाक के बारे में भी कानून बनाया गया। सेक्शन 7 था, निकाह नामे के रजिस्ट्रेशन का कानून बनाया गया, दूसरी शादी का कानून बनाया गया। उसमें सेक्शन 4 जो है वो इसी बाबत बनाया गया। अब सोचा ये गया कि एक शख्स है, उसके 5 बच्चे हैं, आगे 5 बच्चों की 4 औलादें हैं। मैं एक मिसाल देकर समझा रहा हूं। उस साहब जायदाद शख्स के 5 में से 4 बच्चे वफात पा जाते हैं जिंदगी में, उसकी 4 बेटे वफात पा गए। ठीक है। तो इस असूल के तहत जब उसकी साहब जायदाद बंदे की डेथ होगी तो उसकी जायदाद जो है उसके उसी बेटों को मिलेगी जो जिंदा है। ठीक है। जो बेटे उसकी जिंदगी में वफात पा गए उनका हिसाब खत्म। ठीक है। यानी अब एक और चीज़ से अंदाज़ा लगाइए इस बात का, वो 4 बच्चों की जो औलादें थीं, सबकी 4 मैंने मिसाल दी हैं, वो 16 बच्चे उनके हैं, 4 बच्चे उस बंदे के हैं। यानी जो बच्चे 16 यतीम हुए, एक तो उनके वालिद की डेथ हो गई, ठीक है, उनके दादा की ज़िंदगी में, दूसरा वो उस जायदाद से ही महरूम हो गए जो उनका वालिद अगर जिंदा होता तो उनको मिलती। ठीक है। इसी सोच के तहत कानून बनाया गया सेक्शन 4
کہ اگر کوئی شخص اپنے سابق اجداد باپ کی زندگی میں وفات پا جاتا ہے، کوئی شادی شدہ شخص جس کی بیوی بھی ہے، اولاد بھی ہے، تو اس کے بچے کل کو اپنے دادا کی جائیداد میں ایسے حصے دار ہوں گے جیسے کہ ان کا والد زندہ ہوتا دادا کی وفات کے وقت۔ اچھا، حصہ دادے سے نہیں لینا، حصہ دادے کے مرنے کے بعد ہی ملنا ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ کنسیڈر ایسے ہوگا کہ دادا کی وفات کے وقت ان کا باپ زندہ ہے، یعنی جو ان کے چچا کو حصہ ملنا ہے، زندہ چچا کو، وہی حصہ ان کے باپ کا کنسیڈر ہوگا، ٹھیک ہے، اور اس میں جو بچوں کا بنتا ہوگا جی وہ ان کو ملے گا۔ ٹھیک ہے، یہ قانون بنایا گیا۔ جی۔ اچھا، اب یہ ہوا کہ اس قانون کو بعد میں چیلنج بھی کیا گیا کہ یہ خلاف شریعت ہے۔ اچھا سر، کہا یہ جاتا ہے کہ شرعی طور پر جو پوتے پوتیاں ہیں وہ دادا کی جائیداد کے حصہ دار نہیں ہوتے، اس بارے میں آپ بتائیں گے یہ کیا ہے؟ یہ سر میں نے پہلے سورۃ النساء بتائی ہے جناب کو، جی، ٹھیک ہے؟ اس میں نے بتا دیا کہ اس کے تحت جب قریبی وارث ہوں گے، یعنی ایک بندے کے اگر والدین، بیوہ یا رنڈوا یا اولاد موجود ہے جی، تو کوئی دور کا وارث نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، اب اگر ایک بندے کی اولاد موجود ہے، اس کے 2 بیٹے 1 بیٹی موجود ہے، 2 بیٹوں کی ڈیتھ ہوئی ہے، تو اولاد تو موجود ہے، جی بالکل، پوتا پوتی دور کے وارث ہو گئے، یہ نقطہ ہے اس میں، لہذا وہ وراثت ان کو اس حساب سے نہیں ملتی، اس لیے شرعی طور پہ کہا جاتا ہے کہ جو ان کا حصہ نہیں ہے۔ لیکن سیکشن 4 میں جو میں نے بتایا ہے اس کو اس میں حصہ دے دیا گیا ٹھیک ہے، انہی پوتا پوتی کا۔ ٹھیک ہے، اب اس قانون کو چیلنج کیا گیا متعدد بار۔ 2000 میں فیڈرل شریعت کورٹ کے بینچ نے یہ فیصلہ دیا کہ یہ قانون خلاف شریعت ہے۔ اچھا، انہوں نے کہا کہ 1 اپریل 2000 کے بعد کسی پوتا پوتی کو اپنے دادا دادی کے جائیداد میں حصہ نہیں ملے گا، اگر ان کا باپ دادا دادی کی زندگی میں وفات پا گیا ہے تو ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اچھا، یہ قانون خلاف شریعت ہے۔ اچھا، پھر اس فیصلے کو چیلنج کر دیا گیا سپریم کورٹ میں۔ ٹھیک ہے، سپریم کورٹ میں 2000 سے یہ اپیل پینڈنگ ہے، ابھی تک پینڈنگ ہے، 23 سال گزر گئے ہیں، ابھی تک پینڈنگ ہے۔ سپریم کورٹ نے اس کا فیصلہ نہیں کیا، اور ابھی بلکہ ریسنٹلی ایک ججمنٹ بھی آئی ہے 2023 میں ہائی کورٹ کی، انہوں نے وضاحت بھی کی ہے کہ چونکہ سپریم کورٹ نے فیصلہ نہیں کیا، جب تک سپریم کورٹ فیصلہ نہیں کرتی وہ جو فیصلہ ہے معطل ہی رہے گا، فیڈرل شریعت کورٹ کا حصہ ملے گا ان کو۔ ٹھیک ہے، اور میں ایک اور اہم بات بتاتا جاؤں کہ عام جو ہوتے ہیں نا فیصلے، ان کے خلاف تو قانون یہ ہے کہ اپیل ہوگی، اپیل میں اگر عدالت نے ڈگری کو معطل نہیں کیا جی، تو تب تک وہ معطل صبر نہیں ہوگی۔ لیکن فیڈرل شریعت کورٹ کا قانون یہ ہے کہ جیسے ہی چیلنج ہو جائے گا فیصلہ، وہ آٹومیٹک فیصلہ معطل صبر ہوگا، ٹھیک ہے، اس کے لیے اسپیشل آرڈر سپریم کورٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ میٹر پینڈنگ ہے، حصہ بھی مل سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس میں نواسا نواسی بھی اسی قانون کے تحت اسی طریقہ کار سے اپنے نانا نانی کی جائیداد کے حصہ دار ہو سکتے ہیں؟ جی سر، بالکل ہو سکتے ہیں۔ جو اصول پوتا پوتی کے لیے ہے وہی اصول نواسا نواسی کے لیے بھی ہے۔ ٹھیک، یعنی کسی بھی شخص کی بیٹی یا بیٹا ٹھیک ہے، سابق اجداد کا اگر اس کی زندگی میں وفات پا جاتا ہے، ٹھیک ہے، کل کو سابق اجداد جب ان کا نانا یا دادا فوت ہوگا تو وہ ان کا بیٹا یا بیٹی زندہ تصور ہوں گے وراثت کے معاملے میں۔ جی بالکل، یعنی اگر نانا نانی کا مسئلہ ہے تو جتنا حصہ ان بچوں کی خالہ کو ملے گا جو زندہ خالہ ہے، جی بالکل، اتنا حصہ ان کی والدہ کا تصور ہوگا اور بچوں میں آئے گا جو ان کا شرعی حصہ بنتا ہوگا۔ اچھا، دوسرا اسی قانون کے حوالے سے خاوند کی وفات کے بعد بہو جو ہے وہ اپنے سسر سے اپنا حصہ لے سکتی ہے یا اس کے حصے کی حقدار ہے؟ کیونکہ خاوند کی موجودگی میں تو وہ جائیداد کے حصہ دار اسی طرح ہیں جو میاں اپنے بیوی کو جائیداد کا حصہ بنتا ہے، 8% ہے، 8واں حصہ جیسے بنتا ہے، اسی طرح خاوند فوت ہو گیا ہے، سسر زندہ ہے، اس کو جائیداد کا حصہ بہو اپنے سسر سے لے سکتی ہے کہ میں بھی اس میں اتنی حقدار ہوں، آپ کے بیٹے کا مجھ پر اتنا تھا حصہ تو میں اس کی علیحدہ اور بچوں کی علیحدہ ہوگی؟ تو یہ ہے سر؟ سوال آپ کا بہت اچھا ہے، لیکن سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے عرض کی کہ زندہ بندے کا کوئی وارث نہیں ہے۔ سسر کی جب تک ڈیتھ نہیں ہو، یہ سوال تب ہو سکتا ہے کہ اگر اس کے سسر کی ڈیتھ ہو گئی، اس خاتون کے بچوں کو تو حصہ مل گیا اس قانون کے تحت، جی بالکل، دادا کی جائیداد میں، جی ایسے ہی ہے، لیکن وہ خاتون اپنے مرے ہوئے سسر کی جائیداد سے اپنے شوہر کا متوقع حصہ لے سکتی ہے؟ جی یہ کوشچن یہ ہے اس میں، تو اس کا جواب ہے کہ نہیں لے سکتی۔ اور یہ کیوں جواب ہے، اس کی وجہ ہے، جی دیکھیں شریعت میں تو جو بیٹا زندگی میں وفات پا گیا وہ ویسے ہی ختم ہو گیا معاملہ اس کا، ٹھیک ہے، اس کی چاہے بیوی ہو تو چاہے بچے ہوں تو چاہے کچھ ہو۔ جی بالکل، قانون میں جو لکھا گیا ہے، قانون میں جو حصہ دیا گیا صرف
بیٹا اس کے پوتا پوتی کو دیا گیا ہے حصہ، نواسا نواسی کو حصہ دیا گیا ہے، اور کسی وارث کو نہیں دیا گیا۔ ایک ججمنٹ ہے ویسے اس پہ کہ اسی اصول کے تحت جو بہو ہوگی وہ بھی سسر کی دال میں حصہ لے سکتی ہے، لیکن زیادہ ججمنٹ جو اس پہ اعلیٰ عدالتوں کے فیصلہ جات وہ یہی ہیں کہ نئی قانون پہ اگر عمل کیا جائے گا تو اس میں صرف پوتا پوتی اور نواسا نواسی کا ذکر ہے، انہیں کو حصہ ملے گا جو ان کے باپ سے ان کو ملنا تھا۔ بہو نہ شریعت کے تحت حصہ لے سکتی ہے، اگر اس کا شوہر کی وفات اس کے سسر کی زندگی میں ہو گئی ہے جی بالکل، تو نہ وہ قانون میں حصہ لے سکتی ہے، بہو نہ شریعت میں ہے نہ قانون میں ہے۔ اچھا 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 اچھا، یعنی کہ بہو کو خاوند کی وفات کے بعد اس کو حصہ دار وہ حقدار نہیں، خاوند کی وفات کے بعد اور سسر کی وفات کے بعد، کیونکہ پھر سسر بعد میں فوت ہوا نا، جی بالکل ایسی، تو وہ اس کو حصہ نہیں ملنا، اس کی اولاد کو تو مل جائے گا حصہ، اولاد کو تو ملنا ہے، ہاں بالکل ایسی، تو اس اصول کے تحت بہو کو نہیں ملے گا سسر کی اجازت میں۔ ٹھیک ٹھیک ٹھیک۔ اچھا سر، اسی اصول کے تحت والد کی وفات کے بعد دادا بھی فوت ہو گیا ہے، جو یتیم بچے ہیں ان کے اگر کوئی چچا زندہ ہے تو وہ اپنے چچا سے اس جائیداد کا حصے کا مطالبہ کر سکتے ہیں کہ ہمارے دادا کی یہ پراپرٹی تھی، اس میں سے ہمارے والد کو یہ حصہ بنتا ہے، اس حصے کے تحت ہمیں ایسا اتنا حصہ ہمارا بنتا ہے، وہ چچا اپنے یتیم بھتیجوں کو جائیداد کا حصہ دے سکتا ہے؟ یہ بھی آپ نے بڑا اچھا سوال کیا، کیونکہ عام طور پہ ہوتا یہ ہے جی کہ جب کسی صاحب جائیداد کی دادا دادی کی یا کسی کی ڈیتھ ہوتی ہے جی بالکل، تو جو پٹواری حضرات ہیں جو ان کی وراثت چڑھاتے ہیں اس میں جو اس کی زندگی میں فوت ہونے والے بچے ہوتے ہیں جی جی، ان کے بچوں کے نام نہیں چڑھاتے، ہاں ایسی ہے وہ بالکل، زندہ لوگوں کے نام چڑھا دیتے ہیں۔ زندہ کے نام کا، تو اس صورت میں وہ پوتا پوتی نواسا نواسی چونکہ سپریم کورٹ میں ابھی تک فیصلہ نہیں ہوا، وہ فیڈریشن کورٹ کا فیصلہ معطل ہے، سیکشن 4 زندہ ہے، موجود ہے، تو وہ بالکل حصہ ان کو مل سکتا ہے، وہ کیس کریں گے، اس میں وہ ریونیو اتھارٹیز کو فریق بنائیں گے، اپنے چچا کو دیگر وارثان کو فریق بنائیں گے کہ ان کو بھی ان کا جو حصہ ہے جو بنتا ہے اس قانون کے تحت وہ دیا جائے، ٹھیک ہے، دعویٰ استقرار حق دائر ہوگا، اس کے ذریعے وہ حصہ اپنا لے سکتے ہیں، کورٹ دلوائے گی ان کو۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، ایک آدمی کے 4 یا 5 بچے ہیں، سب شادی شدہ ہیں، شادی شدہ کے بال بچے دار ہیں، دادا فوت ہو گیا، ان 4 آگے اس کے جو بچے تھے ان میں سے کوئی 2 اور بھی فوت ہو گئے، ایک بھائی ایسا تھا جو صاحب اولاد نہیں تھا، اس کی بیوی تو ہے لیکن آگے بچے نہیں ہیں، وہ فوت ہو گیا اپنی منکوہ کو جو ہے نا وہ چھوڑ کر، اب اس کی منکوہ کو تو اس کے حصہ ملے گا کہ وہ فوت ہو گیا، کیا باقی جو حصہ ہے جائیداد کو اس کے بھتیجوں کو بھتیجیوں کو بھی مل سکتا ہے اس کی جائیداد میں سے؟ نہیں، اس صورت میں اس بندے کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اچھا، میں نے کہا نا صرف پوتا پوتی کے لیے نواسا نواسی کے لیے قانون بنا ہے، وہ بندے کی جب اولاد ہی نہیں تھی تو پھر تو دادا کا پوتا پوتی ہے ہی نہیں، اس سے اس کے بھتیجے بھتیجوں کو اس کی جائیداد میں سے نہیں ملے گا نا۔ میں نے کہا اس بندے کا وہ تو بندے کا ویسے شرعی طور پہ حصہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ تو قانون نے دے دیا کہ یار کنسیڈر ہوگا کہ جیسے باپ زندہ ہو، ٹھیک ہے، لیکن وہ صورت میں کنسیڈر ہوگا جب پوتا پوتی نواسا نواسی ہوں گے، اگر وہ نہیں ہے تو پھر اس کا حصہ وہ تو ظاہر مر گیا، قبروں کی وراثت تو نہیں ہوتی، ہاں بالکل، تو لہٰذا ان کو حصہ نہیں ہے۔ جی سر، آپ سے اس سلسلے میں آخری سوال ہے کہ ایک لاوارث شخص ہے، وہ فوت ہو گیا ہے، اس کی آگے اولاد نہیں ہے، ٹھیک ہے، جبکہ اس کے بھتیجے بھتیجیاں وہ زندہ ہیں، بھائی بے شک فوت ہو گیا، اس کے ساتھ ہی بھائی بھی فوت ہو گیا اور جو صاحب اولاد تھا، آگے دوسرا بھائی جو صاحب اولاد نہیں ہے لاوارث ہے وہ بھی فوت ہو گیا، تو اس کی جو جائیداد ہوگی وہ یتیم بھتیجے بھتیجیوں کو اس اصول کے تحت حصہ دے سکتا ہے یا اسے حقدار ہیں وہ اس کی جائیداد میں؟ یہ سوال شاید اس طرح ہے کہ جیسے لاولد جو ہوتا ہے نا شرعی طور پر اس کی جو جائیداد ہے وہ اس کے بہن بھائیوں میں جاتی ہے، اچھا، وہ جتنی بھی جاتی ہے وہ الگ ہے، وہ کوشچن۔ الگ ایشو ہے، جی اچھا، اب ایک بندہ صاحب جائیداد ہے، اس کی ڈیتھ ہو گئی، جی بالکل، اب اس کے بھائیوں میں مثال کے طور پر اس کے 6 بھائی تھے، جی ان میں سے 2 اس کی زندگی میں وفات پا گئے، ٹھیک ہے، دونوں جو وفات پا گئے وہ بھی صاحب اولاد تھے۔ جی بالکل، اب یہ کوشچن آئے گا کہ کیا جو صاحب اولاد اس کے بھائی وفات پا گئے، کیونکہ اس کی وفات پر جو اس کے 6 میں سے 4 بھائی زندہ ہیں، اس کی ڈیتھ کے وقت ٹھیک ہے، ان کو تو حصہ جانا ہے تو جائے گا، ٹھیک ہے، جو 2 وفات پا گئے ان کے بچوں کو حصہ ملے گا، جی، تو اس کا جواب ہے نہیں، اچھا ان کو بھی نہیں ملے گا، ان کو بھی نہیں ملے گا، گو کہ وہ یتیم ہوئے ہیں
جی بالکل. اگر تو ہم پرنسپل ذہن میں رکھیں نا سیکشن 4 کا، پھر ان کو حصہ ملنا چاہیے. میں یہ کہوں گا کیوں کہ پوتا پوتی جس طرح یتیم ہوتے ہیں اور رشتے سے محروم ہوتے ہیں، اس طرح وہ بھی یتیم ہوئے بالکل. کیونکہ اگر ان کا باپ زندہ ہوتے تو وہ بھائی سے حصہ لیتے. بھائی سے لیتے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ قانون پر عمل ہوتا ہے. شریعت میں تو ویسے ختم. تو قانون میں صرف پوتا پوتی نواسا نواسی کا ذکر ہے. بات پھر وہی آتی ہے، جس طرح بہو کو نہیں مل سکتا سسر سے، اس طرح بھتیجوں کو چچا سے نہیں مل سکتا. اس پر بھی ججمنٹس موجود ہیں. ہاں ایک چیز میں اور آخر میں جو ہے بتاتا جاؤں جی جو میں نے دیکھا ہے. سپریم کورٹ میٹر پینڈنگ ہے. فرض کر لیتے ہیں کہ سپریم کورٹ بھی فیڈرل شریعت کورٹ کے فیصلے کو درست قرار دے دیتی ہے. ٹھیک ہے. اور وہ کہتی ہے کہ یہ فیصلہ درست ہے، دفعہ 4 خلاف شریعت ہے. جو بیٹا بیٹی زندگی میں وفات پا جائے گا اس کا حصہ، اس کے اولاد کا حصہ بھی چھٹی. ٹھیک ہے. سورۃ النساء قرآن پاک کے اس کے مطابق اگر وہ اس کا فیصلہ کر دیتے ہیں. کیا اس صورت میں اب ایک دادے کو پتہ ہے، دادا زندہ ہے، جی بالکل، اس کو پتہ ہے کہ میرے 4 بیٹے ہیں، 2 فوت ہو چکے ہیں، صاحب اولاد تھے. اس دادے کو پتہ ہے کہ کل کو میری ڈیتھ ہوگی تو صرف 2 کو ملنا ہے جو میرے زندہ بیٹے ہیں. یہ جو یتیم ہو گئے ہیں جی ان کو نہیں ملنا. ٹھیک ہے. دادے کو پتہ ہے. جی بالکل. دادا کیا کر سکتا ہے؟ کیونکہ ہم خود سوچتے ہیں، قرآن پاک میں ہے کہ اور جب تقسیم کرنے لگو ایک آیت مبارکہ نازل ہوئی تھی تو اس میں یتیموں اور مسکینوں کا بھی کچھ رکھ لیا کرو. مطلب یتیموں اور مسکینوں کی اسلام خاص ہدایت فرماتا ہے. خاص ہدایت ہے بالکل. یہاں ایک طرف وہ یتیم مسکین ہو گئے، دوسری طرف حصے سے محروم ہو گئے. حصے سے بھی محروم ہو گئے. ٹھیک ہے بالکل. تو وہاں پر اگر یہ قانون خلاف شریعت بھی قرار پا جائے، ایون دین دادا چاہے تو ان پوتا پوتی نواسا نواسی کی ہیلپ کر سکتا ہے. وہ کیسے کر سکتا ہے؟ شرعی طور پر کوئی بھی شخص اپنی جائیداد کا 1/3 حصہ وصیت کر سکتا ہے. اپنی جائیداد کا 1/3 حصہ. اگر سپریم کورٹ ان کو قرار دیتی ہے کہ وہ وارث نہیں ہے، دفعہ 4 خلاف شریعت ہے، تو پھر وصیت کی تو شرط یہی ہے کہ وہ غیر وارث کو ہوگی. ٹھیک ہے. وصیت ہوتی ہی غیر وارث کو ہے، وارث کو نہیں ہو سکتی، متوقع وارث کو نہیں ہو سکتی. اچھا. تو اس صورت میں دادا چاہے تو اپنی جائیداد کا 1/3 حصہ اپنی زندگی میں ہی ان پوتا پوتی نواسے نواسیوں کو وصیت کر سکتا ہے. وصیت کر سکتا ہے، دے سکتا ہے. لیکن یہ ان کا رائٹ نہیں ہوگا بچوں کا. اس صورت میں وہ گفٹ ہوگا. گفٹ ہوگا. دادا سمجھے، اگر وہ سمجھنا بھی چاہیے اس کو. جی بالکل سمجھنا. ٹھیک ہے. تو وہ ان کو گفٹ ان کو کر سکتا ہے، وصیت کر سکتا ہے. جی غیر وارث کے طور پہ 1/3 کی. جی بالکل. جی ناظرین، ہم نے شہباز مرتضیٰ انصاری صاحب سے جو دادا کی جائیداد سے پوتے پوتیاں یا نانا نانی کی جائیداد سے نواسے نواسیاں کس حد تک حصہ دار ہو سکتی ہیں، یا چچا بے اولاد فوت ہو گیا ہے تو اس کے بھتیجے بھتیجیاں کس حد تک حصہ دار یا حقدار ہو سکتی ہیں اس کی جائیداد سے، ہم نے بخوبی اور مکمل ڈیٹیل سے انفارمیشن لی. امید ہے کہ آپ ان انفارمیشن سے ایک بھرپور استفادہ حاصل کر سکتے ہیں. اپنے فیملی میٹرز کو اس محمد لا کے تحت ان کو گھر بیٹھے بآسانی سلجھا سکتے ہیں. جی ناظرین، شہباز مرتضیٰ انصاری صاحب کا ایک یوٹیوب چینل ہے، آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہوں گے. ان کا رابطہ نمبر بھی، کانٹیکٹ نمبر بھی. آپ مزید معلومات کے لیے ان قوانین سے آگاہی حاصل کرنا چاہیں تو آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. نیکسٹ پروگرام تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. اللہ حافظ. رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور کبھی کبھی رزاق رزق کی تقسیم کا اعزاز ان لوگوں کو بھی عطا فرما دیتا ہے کہ جو حالات کی کڑی دھوپ میں شجرے سایہ دار ہوتے ہیں. ملتان میں سلطان فاؤنڈیشن کی جانب سے مختلف مقامات پر سینکڑوں افراد کے لیے سلطان دسترخوان سجایا جاتا ہے. ہر انسان سلطان دسترخوان کا مہمان بنتا ہے.
بلا شبہ سلطان فاؤنڈیشن انسانیت کا قابل فخر سرمایہ ہے، اور بھلے ہی ایسے ادارے ہوں یا افراد، وہ غربت و افلاس کے سلگتے صحرا میں احساس کی چھتریاں بنتے ہیں۔